अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का बैठना कबूल फरमाए और हमारा बैठना और जमा होना सिर्फ उसका मकसद इतना ही है कि जो ताल्लुक़ अल्लाह के साथ हमारा टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है, वो ताल्लुक़ हमारा अल्लाह के साथ जुड़ जाए। इंसान का काम है कोशिश करना और इंसान कोशिश का ही समझे हक़ रखता है। बाकी रब की ज़ात है, वो इंसान की कोशिश और उसकी मेहनत, उसकी तलब, उसकी जदोजहद के ऊपर फ़ैसले करता है। हमने अल्लाह को ये दिखाना है कि अल्लाह हम चाहते हैं कि आपकी चाहत वाली ज़िंदगी हमारी बन जाए और अल्लाह आपसे हमारा एक ताल्लुक़ जो होना चाहिए, जो कमज़ोर हो चुका है, वो बन जाए। तो हमारा यहाँ जमा होने का सिर्फ मकसद इतना है कि अल्लाह से तौबा करें और जो ज़िंदगी अब तक गुजार चुके हैं वो उसमें जो गुनाह, जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ हैं वो धुल जाएं। अल्लाह की जो बख्शिश और रहमत का समंदर है बहुत वसी है, बहुत वसी है, बहुत वसी है। सारी दुनिया के इंसानों को एक लम्हे में माफ़ कर दे तो उसकी रहमत के समंदर के अंदर कतरा भी कम नहीं हो सकता है। ऐसी रहमत है उस ज़ात की, ऐसी रहमत है अल्लाह पाक। और अपनी रहमत के जलवे दिखाना वो पसंद करता है। एक जगह अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उन लोगों से जो अल्लाह के अज़ाब में, जिनसे अल्लाह नाराज़ है, जो जहन्नुम के हकदार बन गए, और अल्लाह अहले जहन्नुम को जब जहन्नुम में डाल देंगे तो अल्लाह क्या फरमाएंगे उस वक्त कि ए जहन्नुम वालों, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदों, तुम्हें ये अज़ाब दे के मुझे क्या मिलता, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। अल्लाह की चाहत यही है कि सारे उसके बंदे अल्लाह के हो जाए और कुछ भी नहीं है। कोई इंसान खुद से फ़र्क नहीं कर सकता इस बात को लेके कि मैं नेक हूँ तो फ़लाँ गुनाहगार है, मैं फ़लाँ से अच्छा हूँ, फ़लाँ मुझसे बुरा है। कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। देखने में फ़र्क नज़र आएगा कि एक बंदा अपने हुलिये से, अपने चाल चलन से, अपने अंदाज से नेक मालूम होता है, ठीक है। अल्लाह के यहाँ भी तक़वे का फ़र्क है, लेकिन कोई अपने दिल में ये नहीं लेकर आए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो इबादत गुज़ार हूँ, फ़लाँ गुनाहगार है, फ़लाँ तो गुनाहों के अंदर चल रहा है। नहीं, क्योंकि हम भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह का बंदा है, सारे रब के बंदे हैं। सबका मालिक एक ही है, सबका रब एक ही है, सब एक ही ज़ात को मानते हैं जिसका नाम क्या है अल्लाह। बस जब वास्ता सबका एक से और उस ज़ात का मामला ये है कि किसी की किसी भी अदा से राज़ी हो सकता है, किसी के किसी भी अमल से राज़ी हो सकता है। वो अगर राज़ी होना चाहे तो एक इंसान जो हम देखते हैं कि एक नेकी कर रहा है, एक वो अमल जो हमें अमल नहीं लगता, एक वो नेकी जो हमें नेकी नहीं लगती, लेकिन अल्लाह खुश हो जाए तो वही नेकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। और हमारी ज़िंदगी की नेकियाँ, इबादत, रियाज़ात, मुजाहिदात, तहज्जुद, तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, लेकिन नेकी का तकब्बुर हम में मौजूद हो, नेकी की वजह से हम में एक अना आ जाए, तकब्बुर आ जाए। नेकी का तकब्बुर बहुत ज़्यादा गज़बनाक है। हम ये समझे कि शायद हम बहुत नेक हैं, हम गुनाहगारों से अपने आप को परले रखें, अवॉइड करें कि भाई ये गुनाहगार है, इनसे हम दूर रहें, ये तो गंदे लोग हैं। नहीं, ये अल्लाह को नापसंद है। हाँ, गुनाह से नफ़रत करें, गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले मामलात है, इससे नफ़रत करें, लेकिन इंसान जो गुनाहगार है उस इंसान की ज़ात से नफ़रत नहीं करें, कभी भी नहीं। किसी को हकारत की नज़र से देखें। एक बुज़ुर्ग हैं अब्दुल्ला अंदुलसी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन यही नाम, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, शिबली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने, उनके शेख भी थे। सफ़र में जा रहे थे हज के, रास्ते पे देखा एक ईसाई सूअर चरा रहा है, उस पर नज़र पड़ी। जब नज़र पड़ी तो दिल में हकारत सी आई उसके लिए कि यार इसकी भी क्या ज़िंदगी है, सूअर चरा रहा है, यानी हकीर दिल में, माइनर सी गलती है ना, हकार गुज़र गई। अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ताला ने
ایسا معاملہ کنورٹ کیا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ اپنی اس صرف سوچ کی وجہ سے، یہ خیال آنے کی وجہ سے ان بزرگ کی نظر پڑی اس بندے کی جو بیٹی تھی اس پر، اور ایک دم سے اس کا دل آ گیا اس پہ، اس لڑکی پہ، اور دل آیا اور وہ ان کے پیچھے فریفتہ ہو گئے۔ تو وہ جو بندہ تھا عیسائی، اس نے شرط رکھی کہ تم شادی کرو گے اس سے تو تمہیں عیسائیت اختیار کرنی پڑے گی، پھر عیسائیت اختیار کی۔ پھر وہی سور جو وہ چرا رہا تھا، وہی بندہ، وہی بزرگ اللہ اللہ وہ سور چرا رہا تھا اسی جگہ کھڑا ہو کے۔ اس کے دل میں بات سمجھ آئی کہ اللہ آپ کو، ہم کو بھی وہاں پہنچا سکتے ہیں، آپ کم نیک ہے نا، جو بھی ہیں بس ڈر کے رہیں، کیونکہ جو ذات ہے اللہ کی ذات ہے، جس سے ہمارا واسطہ ہے، جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے، اس ذات کا نام کیا؟ اللہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ اگر آج کوئی بہت اوپر ہے تو رب کا فضل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اپنی طاقت سے ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کر سکتا جو اس کی شایان شان ہو، نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہم اپنی زندگی کے اندر نا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا یار سارے در بند ہو گئے، حالات بدل گئے، پریشانیاں آ گئی ہیں اور ٹینشن ہے، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، انسانوں کی طرف نظر ہے۔ وہ تو منتظر بیٹھا ہے، وہ تو انتظار میں ہے، وہ تو ہے ہی منتظر کہ بندے تو میرے در پر آ، میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے دنیا میں لے کر آیا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میری مرضی سے آیا ہے، میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی فریادوں کو سننے والا ہوں۔ گناہگار بھی آئے گا اس کی بھی فریاد سنوں گا، نیک آئے گا اس کی بھی فریاد سنوں گا، 100 سال کی گناہ لائے گا تب بھی سنوں گا، ہزاروں سال کی گناہ لائے گا تب بھی سنوں گا۔ یہ نہیں کہ گناہگار آیا تو اس کے لیے دروازے بند، نہیں، سنوں گا میں، کیوں؟ اللہ ہوں، رب ہے۔ تو ہم اپنے حالات کو لے کے رب کے سامنے جائیں، تنہائیوں میں بیٹھیں، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ دنیا کے کوئی حالات کو بدل نہیں سکتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے، جو راستہ رب نے دیا ہے وہی راستہ اگر منتخب کرے گا تو کامیابی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے چلے گا اور کامیابی کی تلاش میں ہو، سکون کی تلاش میں ہو، اور دنیا کی بہاریں چاہتا ہو، اور دل کے اندر کا اطمینان چاہتا ہو، راستہ وہ ہو جو اللہ کی چاہت سے ہٹ کے ہو، ناممکن ہے۔ نا اللہ نے انسان کو جب بنایا نا، جسے اللہ نے انسان کے اندر جو روح رکھی ہے، وہ روح اور جسم دونوں آپس میں ایک جوڑ ہے۔ روح نکل جائے تو انسان پھر بچتا ہی نہیں ہے۔ دونوں کی الگ ضروریات ہیں، دونوں کا اپنا الگ معاملہ ہے۔ جسم سے تعلق رکھنے والی جو ضروریات ہیں وہ اللہ پاک نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، ہمیں شریعت نے اس کا بھی علم دے دیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ دے دیا ہے کہ اس کا خیال کرو، اس کی یہ ضرورت ہے، اور روح کی تقاضے یہ ہیں۔ تو جب دونوں کنیکٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو ہمارے جو سکون کا تعلق ہے نا وہ روح سے۔ جب روح سکون میں ہوتی ہے نا، جسم خود بخود اطمینان میں آ جاتا ہے، جسم میں خود بخود سکون آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنی زندگی کے اندر نا جو اللہ سے دوری ہے نا، اس دوری کو ختم کریں۔ جو اللہ سے تار ٹوٹ چکا ہے، محبت کا، تعلق کا، وہ تار جوڑیں، وہ تار جوڑیں۔ وہ تار تبھی جڑے گا کہ جب ہم ایسی صحبت کو اختیار کریں، ایسے ماحول میں جائیں، ایسی گیدرنگس کہ جہاں رب کی پہچان ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے قرب والے لوگ ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، اللہ کے مقربین ہوں، جو اللہ کے عارف ہوں، جو اس کی معرفت کو جانتے ہوں، جو اس کی رحمت کو جانتے ہوں، رحمت کی وسعتوں کو جانتے ہوں۔ جب ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھیں گے تو خود بخود ہمارے اندر سے جو بے چینی کی کیفیت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ڈپریشن نکل جائے گا، اور ایک دل کو سکون حاصل ہوگا۔ کہ ظاہر بات ہے، آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ ایک انسان جو زندگی گزار رہا ہے ابتدا سے، اس کے ذہن میں ایک ہی چیز سیٹ ہے جو معاشرے سے اس کو ملی، جو گھر سے اس کو ملی، کیونکہ اب مسلمانوں میں بھی عمومی طور پہ ہم میں بھی ایک ہی چیز آ چکی ہے کہ بس جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کے اندر ہی کرنا ہے، یہی حقیقت ہے، جو بنانا ہے یہی بنانا ہے، جو سنوارنا ہے یہی سنوارنا ہے، یہی زندگی ہے، بس یہی۔ یعنی کہ ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، جو ہم گزار رہے ہیں، جو انداز زندگی ہے، وہ صرف اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ دے رہی ہے، اور ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ زندگی صرف ہم نے دنیا تک محدود کی ہے۔ تو
تو ظاہر بات ہے جب ہم پہ لوڈ آئے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم پہ پریشانی آئے گی، تو وہ پریشانی، جو لوڈ، جو حالات، جو ٹینشنز ہیں، یہ جو ریلیز ہوں گی، یہ کیسے ہوں گی؟ کافر جو ہوتا ہے جب اس کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، جب بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت، تو اس کو ایک غم کھا رہا ہوتا ہے، ایک دکھ کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غم اور وہ دکھ کیا ہے؟ اس کو ایک ٹینشن ہوتی ہے، یہی کہ بھائی میرا یہ سب جو سسٹم، اس کا کیا ہوگا؟ یہی نا، میں نے اتنے گھر بنا لیے، اتنا پیسہ، اتنی دنیا کی دولت، دنیا کے حساب و کتاب، یعنی کہ اس نظام کا کیا بنے گا میرے؟ وہ یہ سوچتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ آگے کی ہے ہی نہیں نا۔ اس کو پتہ ہے زندگی ملی بس ختم ہو جائے گی، مر گئے، ختم۔ مسلمان بھی اگر اسی سوچ کے ساتھ چل پڑا تو اس کا اپنا قصور ہے، مسلمان ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اگر، اب ہم اپنی مختصر سی بات کرتے ہیں، جو آج ہماری زندگی ہے، اس میں ہمیں جو بھی پریشانی لاحق ہے، جو بھی ٹینشنس ہے، اس میں اگر ہم غور کریں نا تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ خالق اور مالک کا جو پیغام آسمانوں سے زمین کی طرف اترا ہے، وہ پیغام ہم سے کیا بتا رہا ہے، وہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ تو وہ سمجھ جائے نا، زندگی میں سمجھو غم جو اندر نظر آ رہا ہے نا، وہ غم نہیں ہے۔ اگر آپ ہم سب بیٹھ کے صرف ایک بات سوچیں نا کہ جو ہماری لائف، جو ہماری زندگی کی ٹینشن سے پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، یہ حالات کے پیچھے صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ بس وہ جو ہماری سوچ کی حد ہے نا، جو محدود ہوئی ہے، وہ محدود سوچ کے اندر ایک وسعت آ جائے نا، اور تھوڑا اتنا سوچ لے کہ یہاں کے بعد بھی آگے ایک نظام ہے جو قبر ہے۔ قبر میں آپ بتائیں کہ جو آپ کے بڑے ہمارے گزرے ہیں، وہ یہاں زیادہ رہے، قبر میں زیادہ رہ رہے ہیں، اور زندگی ہے باقاعدہ وہاں پہ، یہ نہیں کہ چلے گئے۔ پھر قبر کے بعد حشر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام آگے، روز محشر، حساب کتاب ہوں گے، اللہ پاک دیکھیں گے دنیا میں میرے بندے کیا کیا امتحان میں کامیابیاں حاصل کر آئے، پھر آگے جنت ہے۔ جیسے ہماری سوچوں میں وسعت آئے گی، یقین کے ساتھ وسعت آئے گی، جو علم ہے وہ یقین کے درجے پہ آئے گا، کیفیت کے ساتھ اندر بات اترے گی، ایک حال آئے گا دل میں اس چیز کا، ایک کیفیت آئے گی کہ نہیں، یہاں کے بعد قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، آگے جنت ہے جہاں مزے ہی مزے ہیں، اللہ کا دیدار ہے۔ جب یہ پورا ہم پروسیس سمجھیں گے اور یہ پورا سفر سمجھ جائیں گے تو آٹومیٹک ہمارے اندر سے غم دھل کے اسی راستے کے ذریعے آگے چلے جائیں گے، دکھ سارے آگے ٹرانسفر ہو جائیں گے، کیونکہ آگے کریڈٹ ہے نا۔ یہاں ایک کانٹا چپ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ یہاں دکھ آ جائے اس کے گناہ بخشتے ہیں، یہاں دکھ آ جائے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہاں پریشانیاں آ جائے، وہ نیکی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے جتنے آپ اور ہم پر آئے ہوئے حالات۔ آپ نماز پڑھے، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، ہر عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ کن کے ساتھ ہوں میں کن کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ڈائریکٹ بتا دیا کہ میرا ساتھ ان کے ساتھ جو صبر کس چیز میں؟ کہ جو پریشانیاں، حالات جو تمہاری طرف آئے، دکھ اور غم آئے، کسی بھی سینس سے ہو، کسی بھی رخ سے ہو، کسی طرح کی بھی حالات اور پریشانی ہو، اس پہ تم نے صبر اختیار کیا، اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ساتھ ہوں، تو اس میں نقصان کہاں ہے؟ گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ پریشانی مانگنے کی چیز نہیں ہے، حالات مانگنے کی چیز نہیں ہے، پناہ مانگنی چاہیے، لیکن آ جائے تو صبر کرنے کا حکم ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو صبر کرتا ہے، صبر کہتے ہیں رضامندی کو، جسے ہم کہتے ہیں نا قناعت۔ صبر اصل میں قناعت ہے، ایک طرح سے اللہ کی رضا بالقضا، کہ جیسے اس نے حال پہ رکھا میں راضی ہوں، اس لیے صبر کر کے خاموش بیٹھا ہوں۔ تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ، جن پہ میں آزمائش، امتحان میں مجھے مبتلا کروں اور ثابت قدم نظر آئے اور وہ ڈٹے رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی آزمائش، امتحان کے بعد میں نے آگے راحت بھی رکھی ہے۔ پھر وہ وقت بھی دیکھنا کہ جب تمہیں اللہ اسی دنیا کی زندگی میں بھی راحت دے گا۔ آخرت تو ہے، وہ تو آخرت ہے ہی سکون کی جگہ، لیکن دنیا میں بھی جو تم نے صبر کیا نا،
صرف صبر کرنا ہے خاموشی کے ساتھ، واویلا نہیں کرنا، چپ رہنا ہے، لبوں کو سی دینا ہے اور اللہ کی طرف نظر رکھنی ہے اور اس کو پکارتے رہنا ہے۔ یہ جو صبر ہے نا، وہ غم اور دکھ ہے، یہ سمجھے جیسے ہم ایک کوکر مشین ہے نا، اس میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں اور اس کو پیک کر دیتے ہیں، پھر وہ کھانا بہت تیزی سے پکتا ہے، وہ گل جاتی ہے چیز۔ اللہ بھی ہمارے اوپر نا کہتا ہے تمہارے میں جیسے اللہ تمہارے دل کے اندر دکھ، غم، پریشانیاں ڈال دی، اب تم اوپر سے ڈھکن رکھ دو صبر کا، اس پہ ڈھکن، اس کو بند کر دو، اس کو پکنے دو، خاموش رہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اسے پکارو، کیا کرو؟ پکارو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم، بہت سے نام ہیں، پکارو، دعا مانگو مختلف انداز سے، اندر سے، ایک دم سے۔ جب وہ جیسے کھانا تیار ہوتا ہے اس کی خوشبو کیسے نکلتی ہے جب ڈھکن اٹھتا ہے، ایک الگ ہی مہک ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارے غموں کا جو ڈھکن ہے اس کو اٹھا دیں گے، اور یہ ایک تمہیں یہ غم جو میں نے تمہیں دیے تھے، جو حالات اور پریشانیاں، آزمائشیں، جب یہ ہٹیں گی نا تو یہ جب دوسری شکل اختیار کریں گی، حیران ہو جاؤ گے اس کا کریڈٹ دیکھ کے، اس کے فائدے اور اس کے برکات دیکھ کے، کہ صرف میرے صبر کرنے پہ، اللہ کی ذات کی جو طرف سے آئے ہوئے حالات پہ راضی رہنے پہ، جو رب مجھے انعام دے رہا ہے، جو اس کا بدلہ دے رہا ہے، پھر ساری زندگی اللہ کے سامنے شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ اللہ، پھر دنیا کو بھی یہی تلقین کرتا ہے انسان سب کو کہ بھائی ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ، آپ دیکھو انسانوں سے جتنی امیدیں لگاؤ گے نا، یہ اتنا آپ کو ڈھوس دیں گے، اتنی ٹھوکریں دیں گے، اتنی۔ اللہ، آپ دیکھیں ہم بولتے فلاں سے ہمیں امید ہے، فلاں سے، اللہ تعالیٰ ادھر سے دل توڑتا ہے، وہیں سے جھٹکا لگتا ہے، وہیں سے غم آئے گا، وہیں سے دکھ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مالک کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف نظر دی، خالق کو چھوڑ کے زمین کی طرف دیکھا۔ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس کے خزانوں کی وسعت دیکھیں۔ اب ساری کائنات کے سب سے عظیم، سب سے اونچا اور اعلیٰ جو معلم ہیں، جو استاد ہیں، مرشد ہیں، شیخ ہیں، جو سب سے اونچے مقام پر اس کائنات میں رب کے بعد سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا صحابہ کی تربیت کرنا، صحابہ کے ان کو اس پر عمل کرنا، اور جو صحابہ نے کر کے دکھایا، جو وہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، وہی تو اصل قرآن کہہ رہا ہے اور ہمیں واضح بتا رہا ہے کہ یہی قیامت تک کے لیے میسیج اور یہی انداز چلتا رہے گا۔ بس جو اسی دائرے میں رہے گا وہی سکسیس ہے، اس سے باہر نکلے گا کوئی سکسیس ہی نہیں، کامیابی نہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ایک صحبت، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ کر کے دکھا گیا نا، اس یقین کو بنانے کی۔ دیکھیں یقین تب بنتا ہے جب انسان حالات سے گزرتا ہے اور اللہ کی طرف نظر رکھتا ہے۔ مخلوق کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی ہے، جو خود محتاج ہو وہ کبھی کسی کو کیا دے، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دیا کہ جب آپ غم میں ہو، پریشانی میں ہو، حالات میں ہو، ہم صحبت ہے نا، اس کا بڑا فرق ہے۔ دنیا اسباب کا جہان ہے نا، ایسے صحبت اور ماحول میں آئے جہاں رب کی یاد ہو، جہاں رب کا نام ہو، جہاں رب کا ذکر ہو۔ ایک ذکر وہ جو اجتماعی ہو رہا ہو، ایک وہ دل جو رب کے ساتھ جڑ چکا ہو، وہ دل جو اللہ کی یاد سے بھرا ہو، وہ دل جو اللہ کو یاد کرتا ہو، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جن کی روح معطر ہو چکی ہے، جن کی روح سے خوشبو آتی ہے۔ ایسی روحوں کے ساتھ، ایسے دل کے ساتھ اپنے دل کو لے کے بیٹھیں، ایسی صحبت اور گیدرنگ میں، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں پہ رحمت خاص نازل کرتے ہیں، تو جو ان کی صحبت میں آتے ہیں اللہ ان کو بھی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو دل بند ہے ہدایت کے لیے وہ کھل جاتے ہیں، جو گرہیں بند ہیں کھل جاتی ہیں، جو تالے لگ گئے دل میں، جو سختیاں آ گئی ہیں، جو کدورتیں آ گئی ہیں، جو سیاہی آ گئی ہے، وہ جیسے ہی ایک صحبت کے اندر ہم آتے ہیں اس کے اندر نرمی آنا شروع جاتی ہے۔ جو سینس ہمارا بند ہو چکا ہوتا ہے سوچنے کا، جو گناہ نہیں لگ رہے تھے، نیکی کی طرف دل دھیان جا نہیں رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے جب ایسے ماحول میں ہم آتے ہیں، ایسے انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو اللہ کھول دیتے ہیں، دل دماغ کھول دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کو اللہ دو چیزوں سے پاک کرتا ہے۔ ایک کیا ہے کہ جب
سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، اپنی گرمی کے فل تپش کے ساتھ جب سورج طلوع ہو اور بہت گرم ہو تو زمین کی گند کو پاک کر دیتا ہے، اور دوسرا جب کثرت سے بارش برستی ہے اس سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہی مثال ہے اللہ والوں کی صحبت کی، کہ جب آپ ان کی صحبت میں جائیں گے تو ان کے قلوب ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے سورج سے زیادہ روشن ہوتے ہیں اللہ کے نور سے۔ تو جب دل کے سامنے آتے ہیں تو وہ جو شعائیں دل سے نکلتی ہیں، وہ جو نیکی کے اعمال کے جو انوارات، اس سے دل کی گندگی کو اللہ صاف کر دیتا ہے، اور جو وہاں رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے اس سے بھی دل کی گندگی صاف ہوتی ہے۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یار یہ بھی ہماری زندگی میں گناہ تھا، یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی برائی تھی، یہ بھی برائی تھی، یہ ساری برائیاں ہمارے سامنے آ جاتی نگاہوں کے۔ پھر ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے، پھر ہم اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ہم آج کے بعد، یہ انقلاب کب آتا ہے؟ جب صحبت بدلتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا جو ایک سمجھے گا نا مسئلہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم مستقل ایسی ماحول میں ہیں کہ جہاں ہمارا سننا دیکھنا ہر وقت دنیا ہی دنیا ہے۔ صبح اٹھیں گے سارے دنیا کے معاملات، سارے دنیا کے مسئلے اپنی جگہ رہیں گے۔ آپ بتائیں 100 لوگ بیٹھ کے بھی مسئلہ ڈسکس کریں، مسئلہ حل ہوگا؟ اور بڑھے گا۔ پہلے آپ کا اکیلا مسئلہ تھا، اب 99 کا مسئلہ بھی آپ کے سر آ گیا، وہ بھی اپنا مسئلہ دے کے چلے گا۔ مزید جتنے مسئلے سنیں گے مسئلے بڑھیں گے، کیونکہ جو ایک تھوڑا سا جو ایک ہوتا ہے انسان کو حوصلہ مل رہا ہوتا ہے، ایک موٹیویشن، وہی ڈاؤن ہو جاتی ہے، بندہ اور نیچے چلا جاتا ہے اوپر آنے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ وہاں آؤ پتہ چلتا ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ آپ آؤ بولو میں بہت گناہ گار ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، وہ کہیں بس اتنی سی بات ہے، تو وہ اپنے سر رکھ کے تھوڑی کہتے ہیں۔ وہ جو مالک کو جانتے ہیں وہی تعارف کراتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے جو عارف ہوتے ہیں وہ ایسی کہیں گے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، تو آج نیت کر توبہ کی اور عزم کر نہ کرنے کا، اور شرمندگی کر اپنی زندگی، تیرے سارے گناہ بخش دے گا اللہ۔ بندہ کہے گا یار یہ تو بالکل کھلا راستہ بتا دی، صاف راستہ، واضح راستہ۔ اور دنیا کے حالات کو بھی لے کے وسعت آتی ہے دل میں، سکون آتا ہے جب ہم ایسے لوگوں میں ہوں جو اللہ کے قریب ہو، جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ یہی کہیں گے نا کہ رب سے مانگو، فریاد کرو، وہ فریادوں کو سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر نا حالات میں ہیں، پریشانی میں، مومن حالات میں آ جائے، اس سے اونچا کریڈٹ اس کی لائف میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ آزمائش پریشانیوں میں آ جائے نا، تہجد بھی نہ پڑھ رہا ہو، ذکر نہیں، اپنے بس حکموں کو اللہ کے پورا کر رہا ہے، صرف اس آئے ہوئے حالات پہ صبر کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے، زندگی بھر کی تہجد بھی اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جو اس کا صبر پہنچا دے گا، جو اس کا صرف وہ صبر ہے۔ جب آ جائے نا مسلمان تو دیکھیں ہوشیار ہوتا ہے نا، لیکن ہمیں یہ سارا کون بتائے گا؟ ایسے ماحول ہی نہیں ہے۔ ماحول تو یہی ہے ایک اپنی ٹینشن، دوسرا اپنی ٹینشن، پریشانی تو ہے ہی نہیں، چیز ہی نہیں ہے۔ کون ہمیں حوصلہ دے گا؟ حوصلہ تو رب نے دیا ہوا ہمیں، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حوصلہ دے دیا ہے، سارے بتا دیے، سارے واقعات آپ قرآن اٹھائیں پڑھیں، ایک ایک حوصلہ ہے، ہر طرح کے اس میں اللہ پاک نے سسٹم رکھے ہیں۔ ہماری پوری مشین کا سمجھو ایک ایک جو پارٹ ہے اس کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، تمام ٹینشنز کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے، پچھلی قوموں کے واقعات دیکھیں گے، پھر اللہ کی رحمت کے جلوے دیکھیں گے، تو اس کا رب کا اپنے بندوں کو جو انداز ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، جو اس ذات کا انداز، جو وہ سنیں گے وہ پیار کے سینسر آن ہو جائیں گے، اندر سے جوش مارنے لگ جائیں گے کہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے تو وہ ولی ہے، ہم نہیں، سب ولی اللہ کے، اللہ سب کا ہے۔ اگر ایک بندہ قطب غوث بن سکتا ہے، سب بن سکتے ہیں، کسی یہ نہیں کہ فلاں بندہ ہے وہ ولی بن سکتے، نہیں، سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب ایک ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 1 سیکنڈ میں اللہ کا دوست بن سکتے، کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں دوستی کی تار 1 سیکنڈ میں جڑ سکتی ہے۔ اگر دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے تو 1 سیکنڈ لگے گا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے اتنی جلدی دوستی؟ اللہ کہہ رہا ہے کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، ہرا ہو، سفید ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی رنگ کا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو،
جہاں کا بھی ہو، جس ملک کا ہو، جس شہر کا ہو، جس جگہ کا ہو، صرف مجھے پکارے بس، سب کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہو۔ اتنی بڑی ذات اس کی دوستی، وہ ایک توبہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ جتنا ہم پھر لیں آخر پلٹ کے اللہ کے در پہ آنا ہے، سمجھے؟ اللہ کے در، کسی کو زیادہ وسعت میں دیکھ کے نہ سمجھنا یہ کامیاب ہو رہا ہے، کسی کو دنیا کی فراوانیوں کو دیکھ کے نہیں سمجھنا یہ کامیاب ہو رہا ہے، کسی کو مال و دولت کے اندر مطلب ہم دیکھیں ہم سمجھے کہ نہیں، کامیابی کا یہ نقشہ ہی نہیں ہے، نہ معیار ہے ہی نہیں، ورنہ تو پھر سارے کامیاب ہوتے تاریخ میں۔ جسے اللہ نے دیا ہے پیسہ، دولت، مال، دنیا، اس کے ساتھ ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بس جڑے رہے اور ہم چلتے رہے، اس کی کوشش کریں۔ وہ یہی ہے کہ توبہ کریں سچی، اور اپنی زندگی میں نا زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ چلتے پھرتے، ہمیں وہ وقت بھی نہیں ہے نا میسر۔ ایک عمل ہے جو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وقوف قلبی، بس یہ ایک وظیفہ کرتے رہے چلتے پھرتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے۔ اب جب بھی زندگی گزاریں، مسجد شرط نہیں ہے، کوئی جگہ وضو شرط نہیں، بس چلتے، بس یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہے، بس اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ خیال کرنا ہے بس، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اور ایک جو پرہیز ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہر چیز سے بچا کے چلیں، وہ کہاں غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے دل میں ہو، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جس کے دل میں چاہت نہ ہو کہ ہم اللہ کے دوست بن کے مریں، کوئی ہے نہیں، سب چاہتے ہیں اللہ کے دوست بنے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا دوست بننا چاہے اور اس کو اللہ ایسی موت دے کہ دوست نہ بنائے اور وہ مر جائے، ایسا ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، نفس کے شان کے، وہ اس کی شان ہے کہ جس نے طلب کھولی رب نے اس کو دوست بنایا۔ تو دوستی ہم اس والے سوچ سے چلیں نا، ہم بس بولتے ہیں بھائی مسلمان ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جو بھی سالانہ ہمارے آتے ہیں، بھائی روزہ رکھ لیا، رمضان کو عید آ گئی تو قربانی شروع کر دی، نہیں، اس سے آگے بڑھیں، دوستی ہو اللہ سے، لفظ ہے اللہ سے میری دوستی ہے، بس تعلق ہو، رشتہ ہو دوستی کا، پھر نماز کی کیفیت بدل جائے گی، پھر جب قربانی کی بھی کیفیت بدل جائے گی، جب ہم قربانی کریں گے پھر ہم، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مستی تھی نا قربانی کرنے میں، جو ایک رنگ تھا، یار کے لیے اولاد قربان کر رہے، ہمیں وہ رنگ محسوس ہوگا ہمیں اس قربانی میں، جب بھوکے رہیں گے نا اور اللہ سے دوستی ہوگی، وہ بھوک میں لذت محسوس ہوگی، ایک سرور محسوس ہوگا کہ مالک دیکھ رہے ہو، میں نے اپنے دوست، ہر کام میں ایک لذت آ جائے گی۔ جب ہاتھ باندھ کے اس ذات کے سامنے کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، پھر اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر ہماری جو نقل ہے نا، جو ہمارا کرنا ہے، جو ابتدا میں ایسے ہی ہے، پہلے نقل ہے، پہلے مطلب کاپی کرنا ہے، پھر اللہ اس کو اصل میں بدل دے گا، یاد رکھنا، اللہ اس کو اصل میں بدل دے گا۔ کبھی بھی ریاکاری سمجھ کے بھی نیکی نہیں چھوڑیں، کرتے رہے، ریاکاری کرتے رہے، وہ ایک وقت اخلاص میں بدل جائے گی۔ شیطان تو ہر چیز کے پیچھے لگا نا، کسی درجے، اس کو پتہ ہے، شیطان اللہ کی رحمت کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے غلطی سے بھی ایک قدم اٹھایا نا، اس کی رحمت نے اس کو پکڑ لینا، تو وہ ابتدا میں ہی وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، جوانی ہے، یہ وہ نہیں۔ اللہ کے تعلق کے بغیر خوش رہ سکتے ہم؟ نہیں رہ سکتے۔ تو جو تار ٹوٹا ہے وہ جڑ جائے، ہمارا یہاں آنے کا یہ مقصد ہے، اور بات کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ سارے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اگلے جمعرات سے نا فوراً عشاء پڑھتے ہی آ جائیں، عشاء کے فوراً بعد 9:30 بجے شروع ہو جائے گی، جیسے نماز ہے شروع، پھر اس کے فوراً بعد ختم، جو آگے آ گیا نہیں آیا محفل ختم، ٹھیک ہے؟ سارے حضرات توبہ کلمات پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ لوگ اسم اعظم کی تلاش کرتے ہیں نا کہ ہمیں اسم اعظم ملے، اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا نام، لیکن میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اللہ ڈائریکٹ مل جائے گا، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ ڈائریکٹ اللہ، ہمیں نام نہیں، ہمیں اللہ چاہیے، اور آگے بڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ توبہ کو زندگی کا حصہ بنا ہے، اس کو عام نہ سمجھ، ہر وقت معافی میں،
ندامت شرمندگی ہر وقت کہ اللہ بخش دے. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، ہر وقت معافی. اس سے اونچا کوئی وظیفہ نہیں ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول. سارے آسمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب معراج کی رات گیا، کوئی ایک بالش ایسی جگہ نہیں آسمانوں میں جہاں فرشتے رب کی حمد و ثنا نہیں کر رہے. جو اس کی شان کی تسبیحات ہے نا وہ عرش پہ پڑھی جا رہی ہیں. فرشتے استغفار نہیں پڑھتے، اور اس لیے فرشتے ہیں، اور بندوں کو فرشتوں سے افضل رب نے بنایا اس لیے کہ یہ استغفار پڑھتے ہیں، یہ معافی مانگتے ہیں، یہ توبہ کرتے ہیں. یہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، بس سارے ملائکہ کی عبادت ایک طرف، بندے کے الفاظ اللہ کو پسند ہے کہ وہ جو عاجزی سے کہتے ہیں اللہ میں گناہ گار. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، وہ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ جائیں تو میں ایسی قوم پیدا کروں جو گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے. یہ اللہ فرما رہے. وجہ کیا ہے کہ مقصد گناہ نہیں ہے، مقصد جو توبہ ہے نا، ندامت، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے. تو ایک گناہ گار کے آنسو صرف اس بات پہ جو برسے کہ اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میں تیرا بہت نالائق بندہ ہوں، میری زندگی گناہوں میں شرمندہ ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس بندے کے یہ الفاظ اور اتنا آنسو کہ آنکھوں کا جو پیالہ ہے وہ نم ہو جائے، یہ تہجد پڑھنے والوں کی تہجدوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. لوگ اٹھ گئے، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کیونکہ اللہ ہر طرح کی عبادت سے پاک ہے، اس کو کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر سارے انسان نافرمان ہو جائے اس کی شان میں ذرہ بھی کمی نہیں ہے، اور سارے فرما بردار بن جائے شان میں ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑا ہے، بڑا رہے گا. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی ذات کو کوئی فرق کسی سے نہیں آتا. بندوں میں جو سب سے زیادہ اس کو پسندیدہ وہ ہے استغفار، توبہ. اور سارے وعدے ہر چیز کے، فراوانی کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، اولاد کے، جو بھی دنیا کے اندر رکاوٹیں، بندشیں، اس کو توڑنے کا سب سے بڑا وظیفہ، قرآنی نسخہ وہ استغفار ہے. جب استغفار پڑھتے ہیں بڑے. اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، بندہ ہے دور ہے، دل سیاہ ہے، گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں اس کا رزلٹ آپ نے سنا ہوگا نا بزرگوں سے کہ ہم چلہ کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں. اب ہمارا چلہ مکمل ہو ہمیں پھر اس کا رزلٹ ملتا ہے، یا پڑھائی مکمل ہو اتنے لاکھ پڑھنا ہے. میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کا اثر سیکنڈوں میں آ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں، باقی وظیفوں سے کسی کو موکل چاہیے، کسی کو جنات چاہیے، کسی کو کیا تسخیر کرنے کائنات میں، کوئی کس چکر میں، سب اپنی جگہ ہے. ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، ساری کائنات کے مالک اور آپ کے درمیان میں جتنے پردے وہ سب ہٹ جائیں گے، ساری رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، عمل بھی 1 سیکنڈ کا. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں اتنی طاقتور عمل کہ 1 سیکنڈ میں اللہ اور بندے کا تعلق بن گیا. اس سے اونچا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اسی میں اللہ نے اور ذائقہ بڑھا دیا، ہمیں سب سے خوبصورت تحفہ اللہ نے دیا. اسی کے ساتھ ہی کہ سارے ایمان والے کثرت سے درود و سلام پڑھیں اس ذات پر جو رب کے محبوب اور ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہاں توبہ کرتے رہیں، عرش و فرش کے راستے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، بندے اور رب کے درمیان کے پردے ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور جیسی درود و سلام پڑھے آقا اور امتی کے درمیان کے فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے. وہ چیز براہ راست. سبحان اللہ. آپ بتائیں نا، چلے ایک واضح حدیث کے اندر بات ہے نا، باقی تو عشق کی باتیں الگ ہوتی ہیں، محبت کے رنگ کی باتیں الگ ہوتی ہیں. میں ایک صاف ستھری وہ بات کر رہا ہوں جو علماء بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو درود اس دربار میں پہنچایا جاتا ہے نا والد کے نام کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اس کو کبھی محبت اور عشق کے اندر جا کے دیکھیں نا، ایسے ایسے سننے میں نہیں، غور کریں کہ ہمارا نام اس دربار میں لیا جاتا ہے اس عمل کے ذریعے. تو یہ معمولی عمل ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ جا رہا ہے. اور درود وہ عمل ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اب وہاں جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد،
وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بتائیں جب ایک امتی درود پڑھتا جائے گا غم میں، پریشانی میں، دکھ میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، سوچے پھر بیڑا پار تو نہیں ہے؟ وہ تو وہ مقام ہے، وہ تو وہ جگہ ہے جو کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ وہ تو وہ مقام ہے جو رب کے عرش سے افضل ہے۔ وہ ذات ہے جو اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ رکھے، جو رب نے سب سے اعلیٰ مقام، جو سب سے بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، وہ ذات۔ تو سوچے جب درود جائے گا تو دل کے درد بھی جائیں گے سرکار کے پاس، غم بھی جائیں گے، دکھ بھی جائیں گے۔ ایک نظر، سبحان اللہ، وہ تو مقام میں سے، سبحان اللہ۔ دعا سے کبھی بھی اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے درود و سلام کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، یہ سب سے بڑے عمل ہے، سب سے بڑے وظیفے، یاد رکھنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو والد تھے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ دنیا میں جسے جو مقام مرتبہ ملا ہے درود پاک کی برکت سے ملا ہے، جو منصب ملا ہے درود پاک کی، اور درود وہ ایک خوشبو ہے، آپ پڑھیں زندگی میں یہ والا رخ بھی اختیار کریں۔ چلیں سارے دروازے دیکھ لینا، اب اللہ کی طرف متوجہ، انشاءاللہ مزہ آئے گا، بہاریں لگیں گی، کریں گے انشاءاللہ کثرت سے درود بھی اور سلام بھی۔ باقی تو گناہ گار ہیں ہم بندوں کے گناہ گار نہیں ہیں، رب کے گناہ گار ہیں۔ جس کے اگر کوئی حق ہے ہم اللہ کے لیے معاف کریں، اپنے حقوق اوروں سے معافی مانگیں اور سائڈ رہیں، معاملہ اس ذات سے۔ انشاءاللہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ سے مایوس ہونا ہی نہیں، مایوسی ایک بہت بڑا سمجھو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ رب سے اللہ سب سے ناپسند ہو جو مایوس ہو جائے، مایوس نہیں۔ بلکہ حضرت تو ایسا فرماتے ہیں کہ یہ سوچ رکھو کہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، بس ڈائریکٹ جہنم کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں اپنے رب کی رحمت پہ نظر رکھیں کہ اس کی رحمت ہی اور فضل کی برکت سے ہمارا کام بنے گا انشاءاللہ۔